बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज हमने पाँचवा पारा और क्योंकि पाँचवें पारे में सूरह निसा है, सूरह निसा का वो हिस्सा जो छठे पारे में था वो भी आपने सुना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ। वालिदैन के साथ एहसान करो और करीबी रिश्तेदारों के साथ भी, यतीमों और मसाकीन के साथ भी एहसान करो। वल जार दिल कुर्बा, वो पड़ोसी जो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है उस पर भी एहसान करो। वल जारिल जुनुब, और वो पड़ोसी जो रिश्तेदार नहीं है उस पर भी एहसान करो। वस्साहिबि बिल जम, और वो साथी जो पहलू में बैठता है, कुर्सी के साथ कुर्सी है, चारपाई के साथ चारपाई है, बस में सीट के साथ सीट है, जहाँ पर भी कोई साथी साथ बैठने वाला है उसके साथ भी एहसान करो। वब्न सबील, और जो मुसाफिर हैं उनके साथ भी। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे ज़र ख़रीद ग़ुलाम हैं उन पर भी एहसान करो। आजकल तो ग़ुलामों का कोई तसव्वुर नहीं है, लिहाजा मुराद आजकल मुलाज़िमीन, नौकर जो आपके मुलाजिम हैं उनके साथ भी एहसान करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़ख़ूरा, बेशक अल्लाह जो भी फ़ख्र करने वाला, तकब्बुर करने वाला है उसे पसंद नहीं फरमाता। बेशक अल्लाह माफ़ नहीं फरमाता कि उसके साथ शरीक बनाया जाए। वह यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा जिसको चाहेगा वो माफ़ फरमा देगा। वमन युशरिक बिल्लाह, जो भी अल्लाह के साथ शरीक बनाता है, फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, तो वो बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब करता है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना, बेशक वो लोग जो हमारी आयतों का इनकार करते हैं, सौफ़ नुस्लीहिम नारा, अनकरीब हम उन्हें ज़रूर आग में दाखिल करेंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, जब उनके चमड़े आग में गल जाएंगे तो हम उनके नए चमड़े चढ़ा देंगे उसके अलावा। क्यों? ले यज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि अज़ाब का मज़ा अच्छी तरह चख लें। हम सब जानते हैं कि दर्द का एहसास जिल्द में होता है। कभी आपने टीका लगवाया हो तो आप देखते हैं सुई जब जिल्द में जाती है तो दर्द होता है, वही सुई जब आगे गोश्त में जाती है तो दर्द का वो एहसास नहीं होता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जब उनके चमड़े, उनकी जिल्द गल जाएगी तो फिर हम नए चमड़े चढ़ा देंगे ताकि वो अजाब का, तकलीफ़ का मज़ा अच्छी तरह चख लें। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो। व उलिल अम्र मिनकुम, और जो तुम में साहिब अम्र हैं, जिनको अमीर बनाया गया है, निगरान मुकर्रर किया गया है, उनकी भी इताअत करो। हाँ, अगर किसी भी मामले में तुम्हारा कोई इख्तलाफ हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, फिर सिर्फ ये देखो कि अल्लाह और उसका रसूल क्या फरमाता है, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लो। फरमाया इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर, अगर तुम दावा करते हो कि अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो फिर ऐसा ही करो। ज़ालिका खैर, यही बेहतर है। व अहसनु तावीला, और इसका अंजाम भी बहुत अच्छा है। फला, बस नहीं, व रब्बी का, तेरे रब की कसम, ला युमिनूना, ये लोग उस वक़्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, जब तक के अपने इख्तलाफात में ए नबी आपको फैसल ना मान लें। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा कज़ैत, फिर जो आप फैसला फरमाएं फिर उनके दिलों में कोई तंगी ना हो
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دل سے آپ کے فیصلے کو جب تک تسلیم نہ کر لیں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت مبارکہ ایک دو ساتھیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا، تو ایک شخص کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ دار کا ساتھ دیا ہے یا اس کی سائیڈ لی ہے، اس طرح کا خیال اس نے ظاہر کیا، تو اللہ نے یہ آیتیں اتار کر یہ بتا دیا کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اے نبی آپ کو اپنے اختلافات میں دل سے تسلیم نہ کر لیں، آپ کی بات کو یعنی دل سے نہ مان لیں۔ یاد رکھو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت کرتا ہے تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ ان کے ساتھی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ من النبیین، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء والصالحین، اور ان نیک لوگوں میں کے ساتھ ہوں گے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہترین ساتھ ہے جو ان کو نصیب ہوگا۔ یاد رکھو تم جہاں پر بھی ہوگے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تمہیں موت ضرور پالے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط قلعوں میں بند بھی ہو جاؤ تب بھی تمہیں موت ضرور آ جائے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر کوئی ان کو اچھائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے یقولوا ھذا من عندک، تو یہ کہتے ہیں یہ تیری وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے۔ کل، اے نبی ان سے کہہ دو کل من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات نہیں سمجھتے۔ یاد رکھو ما اصابک من حسنۃ، جو بھی آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، فمن نفسک، تو تمہارے اپنے کیا دھرا ہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے اللہ، اے نبی، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات پر اللہ گواہ کافی ہے۔ یاد رکھو جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وَمَن تَوَلَّا، اور جو رسول کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر، زبردستی بنا کر نہیں بھیجا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے، جبکہ اس میں وہ اختلاف جو اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ بالکل نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یاد رکھو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، تم سب کو قیامت کے دن وہ اکٹھا کرے گا کہ وہ دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، بھلا اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ جو بھی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، فجزاؤہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ صرف یہی نہیں، غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہے اس پر، وَلَعْنَهُ، اور اس نے اس پر لعنت کی ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا من یعمل سوءا، جو بھی کوئی برا کام کر لیتا ہے، او یظلم نفسہ، یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتا ہے، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، پھر وہ جب اللہ سے بخشش توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے،
تو وہ اللہ کو بخشنے والا، بہت بخشنے والا، بڑا مہربان پاتا ہے، یعنی اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کی مخالفت کرے یعنی اپنی مرضی کرے، رسول کچھ کہے وہ اپنی مرضی کرے، کچھ کرے، فرمایا کچھ اور کرے، جو رسول کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ویتبع غیر سبیل المومنین، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے، نولہ ما تولی، ہم اسے جانے دیتے ہیں جدھر جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ بچ گیا، نہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو کچھ چاہے گا وہ معاف کر دے گا، شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اور یاد رکھو جو شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، فقط خسر خسرانا مبینہ، تو وہ واضح خسارے میں چلا گیا، یعنی شیطان کو دوست بنانے والا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ان قریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو بالکل سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، بھلا اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو جو نیک عمل کرے، کوئی مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان کی حالت میں ہو اور نیک عمل کرے، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، ہمیشہ انصاف پر قائم رہنے والے بنو، شہداء للہ، صرف اللہ کے لیے صحیح گواہی دینے والے بنو، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، یا تمہارے والدین کے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہ دیکھو کہ وہ غنی ہے یا فقیر ہے، یعنی ان یکن غنی یا نو فقیرن، چاہے وہ غنی ہے چاہے وہ غریب ہے امیر ہے، یہ نہ دیکھو، فاللہ اولا بہما، اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اس کی مانو اور اسے دیکھو کہ تم انصاف پر قائم رہنے والے بنو۔ بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ جی اگر میں نے اس کے خلاف گواہی دی، غریب آدمی ہے مارا جائے گا، یا یہ امیر آدمی ہے مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس طرح وہ گواہی غلط دے دو، ایسا ہرگز مت کرو، نہ غریب دیکھو نہ امیر دیکھو، فاللہ اولا بہما، اللہ کا زیادہ حق ہے ان دونوں سے کہ تم اس کا خیال رکھو، اس کی بات مانو۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، تم اپنی خواہش کی پیروی مت کرو کہ عدل سے ہٹ جاؤ۔ فرمایا اور وہ لوگ جو بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، وہ منافق جو نفاق کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کو لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ خوشخبری کی بات تنزن کی گئی ہے کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر، کیا یہ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں تم ان کے ساتھ ہرگز مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں۔ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، انکم اذا مثلہم، تو تب تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین،
بے شک اللہ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، یعنی وہ اللہ ان کو دھوکہ میں ڈالے ہوئے ہے، وہ سمجھتے ہیں مزے ہیں، حقیقت میں وہ ایک جہنم کے گڑھے میں گریں گے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب یہ منافق کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، قَامُوا كُسَالَىٰ، تو سست کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ اچھا ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی چلتا ہوں، ابھی تو پہلی رکعت شروع ہوئی ہے، پہنچ جاؤں گا، تحیات میں بھی پہنچ گیا تو ثواب مل جائے گا۔ یعنی یہ منافق کی نماز ہے جو لیٹ کرتا ہے، سستی کرتا ہے۔ تو یہی بات اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی برائی کو ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا، یعنی باتوں میں اونچا ظاہر کرنا برائی کو اللہ پسند نہیں فرماتا، سوائے اس کے کہ اگر کسی پر کوئی ظلم ہو اور وہ بات غلط ہو تو اس کا اظہار کرے تو وہ جائز ہے۔ ویسے اللہ برائی کو زبان پر لا کر ظاہر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس یہ رسول حق لے کر آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو اس پر ایمان لاؤ، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یاد رکھو اگر تم انکار کرو گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا تو سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، تم انکار کرو گے اپنا نقصان کرو گے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا، خوب مہربان ہے۔ یہ اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب، جب اہل کتاب کہا جائے یہود و نصارہ عموماً مراد ہوتے ہیں، کہ اپنے دین میں غلو یعنی حد سے زیادہ مت بڑھو، اور یہ مت کہو کہ عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ ثالث الثلاثہ، تین میں سے ایک ہیں، یعنی وہ بھی اللہ کے بیٹے اور خدائی میں شریک ہیں، ایسا مت کہو، حق بات کے علاوہ کچھ مت کہو۔ انما المسیح عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، بے شک عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا، وہ روح منہ، اور وہ اس کی طرف سے روح ہیں، اللہ کی طرف سے، فآمنوا باللہ ورسلہ، تو اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ مت کہو کہ معبود خدا تین ہیں، یعنی انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک معبود ہے، وہ پاک ہے، اور سبحانہ، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی اولاد ہو، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اولاد کی ضرورت ہوتی ہے دنیا میں انسانوں کو کہ کل کو آسرا بنے گا، میرا ساتھ بنے گا، تو اللہ کو کسی کے آسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ اس بات پر وکیل ہے، اللہ اس بات پر خود کارساز ہے۔ مسیح ہرگز عار محسوس نہیں کرتے، مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسح کہتے ہیں چھونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھو کر بیماروں کو ٹھیک کر دیتے، یعنی اللہ کے حکم سے، یعنی مردوں کو زندہ کر لیتے تھے چھو کر، اس وجہ سے انہیں مسیح کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز عار محسوس نہیں کریں گے ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتے عار محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور یاد رکھو جو بھی عار محسوس کرتا ہے اس کی عبادت سے، اللہ کی عبادت سے، اور تکبر کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ
الیہ جمیعا، اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، سب کو یاد رکھو۔ پس یاد رکھو وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اللہ پر اور انہوں نے دین کو تھام لیا، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ فرمایا وَفَضْلٍ، اور انہیں اپنے فضل میں داخل کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء جو ہے یہ مکمل ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔